Assalamu alaikum. I am Dawazara Masood, and the topic of my presentation is 1965 war, causes of 1965 war and Tashkent Agreement. अगर हम 1965 की वॉर की बात करें तो ये इंडिया और पाकिस्तान के लिए तो इम्पोर्टेंस की हामिल है, लेकिन ये वर्ल्ड के लिए भी एक इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि इसको आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू सेकंड जो लार्जेस्ट था वो टैंक बैटल कहा जाता था. इसमें बहुत ज़्यादा टैंक जो थे वो यूज़ हुए थे और आर्मर फोर्सेस यूज़ की गई थी. अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ, जिस तरह इसको थ्योरिस्ट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, तो जो इंडो पाकिस्तान वॉर थी ये इस वर्ष क्ल्यूमिनेशन ऑफ स्रिंकीमिशेस. अब इस चीज़ का क्या मतलब है? क्ल्यूमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एपिक पॉइंट या क्लाइमेक्स. ऑफ स्रिंकीमिशेस इसका मतलब होता है कोई भी फाइट एपिसोड्स. तो जो फाइट एपिसोड्स चल रहे थे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ऑन डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर, ये उसके अंदर एक क्लाइमेक्स के तौर पर एक्ट करती थी. अब ये जो वॉर थी ये प्लेस हुई थी, कब हुई थी? ये अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 तक. ये जो थी 17 डे वॉर थी मेनली, और 1000 ऑफ कैजुअलिटीज़ हुई थी इसमें फ्रॉम दैट बोथ साइड. इसमें लार्जेस्ट इंगेजमेंट ऑफ आर्मर व्हीकल्स थी, और इसको वही बात जो लार्जेस्ट टैंक बैटल कहा जाता है. अब इसके लिए जो है, इसको आगे पढ़ने के लिए इवेंट्स पे जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है कि 1965 का बैकग्राउंड क्या था. 1965 में सबसे पहले जो इशू अराइज हुआ था वो सीज़ फायर लाइन पे हुआ था कि वहाँ पर आर्मी का पूरा कंट्रोल नहीं था. पूरा क्या, वहाँ पे आर्मी का कंट्रोल था ही नहीं. अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी वो तो बाद में बनी, लेकिन पहले जो जम्मू और आज़ाद कश्मीर के दरमियान लाइन थी जो कि UN ने बनवाई थी, उसको सीज़ फायर लाइन कहा जाता था. अब वहाँ पर हमारे पास पाक आर्मी नहीं थी, जबकि उधर आज़ाद फोर्सेस थी. आज़ाद फोर्सेस कौन थी? जो आज़ाद कश्मीर के ही रेंजर्स थे या सोल्जर्स थे. अब क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि ऐसा क्यों था कि पूरे पाकिस्तान में पाक आर्मी थी और उस एरिया को जो कि बहुत मेन था, जहाँ से फ़ाइट स्टार्ट हुई थी जम्मू और आज़ाद कश्मीर के दरमियान में सीज़ फायर लाइन, और वहाँ पर कोई पाक आर्मी का रेंजर था ही नहीं, या उधर प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज़्म क्यों नहीं था? उसका रीज़न ये है कि UN की सुपरविजन में जब ये बनाई गई तो उन्हें ये था कि ये इंटरनेशनली इसको एक डिफेंस मिल चुका है, तो हमें यहाँ पर दोबारा कोई फ़ाइट अराइज़ नहीं होगी, इस तरह का इशू अराइज़ नहीं होगा, तो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत नहीं. अब शुरू में तो आज़ाद फोर्सेस भी बहुत वीक थी, उनको प्रॉपर जो थी वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई थी. लेकिन जब जनरल अख्तर हुसैन मलिक आए थे तो उन्होंने प्रॉपर जैसे पाक आर्मी को यूनिफॉर्म, फूड और बाकी जो सर्विसेज भी प्रोवाइड की गई, तो इनको भी प्रोवाइड की गई. वॉर तो 1962 में भी स्टार्ट करने की बात हुई थी, लेकिन तब दो फैक्टर्स थे जिनकी बिना पर नहीं की गई थी. पहला ये कि आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, आज़ाद आर्मी थी, एंड सेकेंड वॉज दैट कि जो इंडियन आर्मी थी वो 3 टाइम्स ज़्यादा थी हमसे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान आर्मी. और एक और रीज़न भी जो थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग है वो ये कि इंडिया जो था उसके पास अपनी वेपन इंडस्ट्रीज़ थी, जबकि पाकिस्तान को जो था वो एड कर रहा था US. लेकिन अब US वाली चीज़ पर भी अगर एक बहस करें तो US भी शुरू में एड कर रहा था, जबकि एट द टाइम ऑफ जब पाकिस्तान ने सपोर्ट किया रशिया को एंड देन चाइना को, तो जो था वो एड्स भी आना बंद हो गई. वो भी अलग एक डिस्प्यूट है और अलग एक डिस्कशन है. अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक जो इस वॉर का मेन कॉज समझा जाता है, जिस पर इंडिया ने भी आगे से रिस्पॉन्स किया था, वो था मिशन जिब्राल्टर. मिशन जो जिब्राल्टर था उसमें 6 जो थी वो फोर्सेस थी, और वो उसको लीड किसने किया था? उसको जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने. ऑपरेशन जिब्राल्टर 1 जून 1965 को जो था वो हुआ था. अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्सेस थे, और उनके जो थे 6 जो मेजर फोर्सेस थे वो उनको, और वो मेजर थी, और बाकी जो 14 थी वो माइनर फोर्सेस थी, जिनको हम नुसरत जो है वो फोर्सेस भी कहते हैं.
اب ہمارے پاس اس مشن کے تھرو کیا ہوا تھا کہ شروع میں تو پاکستان کو سکسیس دی گئی تھی، کیونکہ یہ جو فورسز تھی یہ چلی گئی تھی اور انہوں نے پراپر جو تھا وہ قبضہ کر لیا تھا. لیکن کیونکہ یہ جو تھے وہ اماؤنٹ میں کم تھے، ان کی کوانٹٹی کم تھی، تو ان کو انڈین آرمی نے جو تھا وہ گھیر لیا. اور پھر ان کے پاس نہ تو پراپر ریسورسز تھی، نہ پراپر فوڈ سورسز تھی. تو کچھ تو تھے وہ بھاگ آئے تھے اور کچھ جو تھے وہ واپسی پر مارے گئے، کیونکہ جو بھی مورکے تھے یا جو بھی ایریا سے جہاں سے یہ جموں اینڈ کشمیر کے اندر داخل ہوئے تھے، اس ایریا کو فتح کرنا چاہ رہے تھے ایک پراپر آپریشن کے تھرو، تو وہ بھی انڈین آرمی کے قبضے میں آ گئے تھے. بہت زیادہ کو جو تھا ادھر ہی قید کر لیا گیا، لیکن موسٹ آف جو تھے وہ واپس آ گئے تھے. اب اس چیز کو انڈیا نے بہت زیادہ ارائز کیا کہ ہماری جو تھی وہ باؤنڈری کے اندر آ گئی یہ سارا کچھ. لیکن جب کہ وہ جموں اینڈ کشمیر اس ٹائم ایک پاکستان کے لحاظ سے اپنی اسٹیٹ تھی، اور اس کی ٹیریٹری میں جو ہے وہ کوئی بھی جا سکتا ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ پھر اس کے رسپانس میں اس مشن جبرالٹر کے رسپانس میں انڈیا نے نے حملات کرنا شروع کر دیے. سیز فائر لائن پہ ہر وقت دھماکے ہو رہے تھے، تو اس کے اراؤنڈ جو ولیجز تھے اس پر بھی ہر وقت کی فائرنگز اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا. وہاں پر رہنا تک مشکل ہو گیا تھا. جبکہ انڈیا نے کیا کیا کہ اپنے جو پاس کے ولیجز تھے ان کو فائر لگا دیتا تھا، تاکہ وہاں پر کوئی خود ہی جو تھا وہاں پہ درخت تھے یا جو بھی بیرن فیلڈس تھی ان کو آگ لگا دیتا تھا، تاکہ یہاں پر کوئی حملہ نہ کر سکے یا یہ بول سکے کہ یہ پاکستان کے حملے کے تھرو یہاں پر آگ لگی ہے یا ہمیں جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. اب جب یہ سارا سلسلہ تھا تو اس ٹائم ایک اور ایشو بھی ارائز تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ جو تھے وہ مسجد بلال میں تھے، لیکن وہ چوری ہو گئے. تو اس پر بھی ایک پراپر جو تھا وہ ڈسپیوٹ ارائز ہوا. کشمیر میں ریلیز اینڈ پاکستان میں ریلیز مسلمس کے لیے، تو یہ ایک ریجنل جو تھا وہ کانفلکٹ بھی بن گیا تھا. تو اس کے رسپانس میں کیا کیا انڈیا نے، جو شیخ عبداللہ تھے جو کہ کشمیری پولیٹیشین بھی تھے اور انہوں نے سینٹرل جو تھا وہ رول پلے کیا تھا پولیٹکس آف جموں کشمیر میں، ان کو 11 ایئر بعد رہا کر دیا، تاکہ تھوڑے سے کشمیری جو ہیں جو اس پر بہت زیادہ گرم ہوئے ہوئے ہیں وہ چپ کر جائیں. لیکن اوور آل کیونکہ اس کے رسپانس میں مسٹر جبرالٹر کے رسپانس میں فائرنگ اور یہ سب کچھ ہو رہی تھی، تو ایک پراپر جو تھی وہ جنگ کا انعقاد ہو گیا. اب اس کے اگر ہم ایونٹس کی بات کریں تو ایونٹس کیا ہیں اس کے، مطلب اسے اگر ہم سرچ پڑھیں اس وائز کہ کیا پہلے ہوا اور کیا ہوا، جنگ کا اوور آل ہم ویو لیں تو وہ کیا تھی. سب سے پہلے انڈین جو فورس تھی انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا پاکستانی ایریا میں رنگ کچھ میں اپریل 1965. اور وہ جو یہ آئے تھے تو یہ دیٹ واز دا فرسٹ اسٹیپ. اب پھر انڈین جو آرمی تھی اس نے پھر کیا کیا، انٹرنیشنل بارڈر کو اٹیک کیا اور کراس کیا کون سی ایریاز میں، پاکستان کے لاہور میں اینڈ قصور میں. اب جو 7 سپتمبر تھی اس کو کیا ہوا تھا کہ اس میں وہ ایک میجر ڈے تھا ہسٹری میں 1965 میں، کہ جب کیا ہوا تھا ایک سنگل پاکستان کا جو ایئر فورس پائلٹ تھا MM عالم، اس نے 5 انڈین ایئر فورس کو اٹیک کیا تھا اور ان کو مار گرایا تھا. اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو 3 ٹیمز تھی آف اسپیشل سروسز گروپ، انہوں نے کیا کیا تھا، پیرا ڈراپڈ آن انڈین ایئر فورسز بیس ایٹ 3 جگہ پر، پنکوٹ، ادمپور اینڈ ہلوارہ، کہ وہاں پر جو انڈین آرمی کی فورسز جو تھی بہت نمایاں ہوئی تھی ان کو کیا کیا، نیوٹرلائز کر دیا. اب جو پاکستان ایئر فورس تھی وہ اوور رن آف ایریا ہو گئی تھی انڈیا میں ان خیم کرن. وہ کتنے انسائڈ چلی گئی تھی انڈین ٹیریٹری کے، 6 to 8 miles. اب جو اس کے اندر بات کی جائے تو جو وائٹل انڈین پوزیشن تھی کہاں پر تھی، جہاں پہ جنگ کے دوران تھی، جہاں پہ انہوں نے اپنی فورسز گڑا کے رکھی ہوئی تھی، وہ سلمان خانی تھی اینڈ اکراس راجستھان تھی. اور جو سندھ تھا وہ بھی جو تھا وہ آلسو کیپچر اینڈ بولڈ اینڈ سوئفٹ اٹیکس، سندھ پر بھی اٹیکس کیے جا رہے تھے سندھ بارڈر کے اکراس اور انٹرنل سندھ میں بھی.
As soon as the presence of Indian Army Division was confirmed, کیا ہوا تھا کہ پاکستان آرمی جو تھی وہ رش فارورڈ ٹو اسٹاپ دا اسلاٹ 30 مائل فرنٹ. اب جو تھی جب یہ پاکستان کو اندازہ ہوا کہ انڈین آرمی تو ان کی ٹیریٹری کے بہت اندر آ گیا، یعنی کہ 60 جو مائلس ہیں وہ کراس کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان ایریاز پہ جہاں پہ انہوں نے کراس کیا تھا وہاں پہ اپنا جو تھا وہ ڈیفینس کرنا شروع کر دیا. وہی بات کہ دا بگیسٹ ٹینک جو بیٹل تھی سنس ورلڈ وار ٹو واز فاٹ آن دا چوندا فونٹ بائی 6 آرمر ڈویژن. جو 6 آرمر ڈویژن تھی، جو آرمی ہے، جو واکنگ آرمی ہے، ان کی آگے سے جو ڈویژنس تھی انہوں نے جو تھی وہ کمانڈ کی تھی، اور جو تھا وہ 20 انفینٹری برج کے جو گروپس تھے. اب اگر ہم بات کیجیے ابھی کی تو وی ہیو 25 جو تھے وہ آرمی کی ڈویژن ہے، انہی میں انفینٹری گروپس بھی ہے، آرمر گروپ بھی ہے، فلائیڈڈ گروپس بھی ہیں، اور اس طرح سارے گروپس ہیں. تو وہ ایک الگ فیلڈ آف ڈسکشن ہے. لیکن اس ٹائم جو انفینٹری برج گروپ تھے وہ 24 تھے، جبکہ آپ کے پاس جو آرمر گروپس تھے وہ 6 تھے جو میجرلی فاٹ کر رہے تھے اس کے اندر. اب اگر ہم بات کریں کہ بیفور دا کاؤنٹر افینس بائی 6 آرمر ڈویژن، کہ وہ کاؤنٹر افیکٹ کرتے اس سے پہلے ہی انڈین کو جو تھا وہ سیز فائر لائن کراس کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور ان پر ایک پریشر پڑا تھا کس کی طرف سے؟ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے. اب یو این کی طرف سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیوں پریشر پڑا تھا؟ کیونکہ اس ٹائم پاکستان کے ساتھ امریکہ کے جو تھے وہ تعلقات جو تھے، یو این کے جو تھے تعلقات وہ خراب ہو گئے تھے. وہ کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ جو پاکستان کے تعلقات تھے وہ چائنا کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ بہت بیٹر ہو رہے تھے، جس پر سب سے پہلے تو امریکہ نے اپنی ایڈ سٹاپ کر دی. جو ایک انہوں نے پراپر گروپ بنایا ہوا تھا جو کہ پاکستان کو ایڈ کر رہا تھا ڈیفینس کے لیے اور باقی جو ہے وہ چیزوں کے لیے، اس کو 2 منتھ کے لیے پہلے تو سیز کر دیا گیا اور بعد میں وہ ختم کر دی گئی. تو ایک پراپر جو تھی وہ ایڈ نہیں مل رہی تھی، اور اس نے انڈیا کو ایڈ کرنی شروع کر دی پاکستان کے خلاف، کیونکہ پاکستان میں ایوب خان نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ اپنے تعلقات چائنا کے ساتھ خراب نہیں کریں گے. اور چائنا اور انڈیا کا پہلے جو تھا 1962 میں بھی ایک پراپر ڈسپیوٹ رہ چکا تھا. اب اگر ہم بات کریں کازز کی، تو اس کی کازز کیا تھی؟ تو جو کشمیر ایشو تھا وہ کافی جو ایئرس تھا اس سے جو ہے وہ تھا جب سے پاکستان بنا تھا 1947 سے، اور وہ یہ تھا کہ وہ پارٹ انڈیا کا ہوگا کہ وہ پاکستان کا ہوگا. اور یہ ڈسپیوٹ جو تھا وہ انڈیا حل نہیں کرنا چاہ رہا تھا تھرو نیگوسیشن. جو شیخ عبداللہ تھے، جن کی ہم نے اوپر بھی بات کی، جو کہ کشمیری پولیٹیشین تھی اور ان کو 11 ایئر بعد چھوڑا گیا انڈیا کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کے تھرو، تاکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سری مبارک کی جو چوری ہو گئی تھی وہ ایشو کو تھوڑا دبایا جا سکے. تو وہ گئے تھے، انہوں نے میٹ کیا تھا چو ان لائے سے ان الجیریا ٹو ڈسکس دا فیوچر آف کشمیر. انہوں نے فیوچر آف کشمیر کو جو تھا وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو تھے وہ اجاگر کرنے کے لیے بات کی. اب اگر ہم بات کریں کہ جو پھر کیا ہوا ان 1965 میں، جو فارورڈ تھے شیخ عبداللہ کے ان کشمیر، کیونکہ وہ ایک پولیٹیشین تھے، ان کو پہلے بھی غداری کے الزام میں ہی اندر لے لیا گیا تھا کہ یہ اندر ریفرینڈم کروانا چاہ رہے ہیں، یہ انڈیا کے خلاف کرے. تو ان کے بھی جو ان کے جو فالوورس تھے انہوں نے کیا کیا، انریسٹ کر دیا ان کشمیر ویلی میں، یعنی کہ ہر وقت کی ریلیز اور یہ سارا کچھ مطلب ایک ڈسٹربنس کریٹ کر دی. اب جو پاکستان مطلب پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی، یعنی کہ جو ایوب خان کی تھی، وہ بھی ایک آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وہ ایک جرنل کی تھی، تو وہ بھی ایز سچ فائٹ کے حق میں جا رہے تھے. اور شروع میں بھی وہ 1962 میں بھی 1964 میں بھی یہی بات کر رہے تھے، لیکن آرمی کیونکہ ہماری ویک تھی تو فائٹ جو تھی وہ نہیں کی گئی. اور جو ہمارے پاس جنرل حسین تھے، انہوں نے جب یہ ساری بات کی، فائٹ کی اور یہ سارا کچھ، تو سارا جو ایوب خان نے ایگری کیا. تو جو لیڈرشپ تھی وہ بھی کیا تھی، اس کے سپورٹ میں تھی. اب پاکستان کے پاس جو تھی وہ یو ایس آرمی تھے، یعنی کہ اس کو پہلے تو یو ایس ایڈ کر رہا تھا لیکن بعد میں اس نے ایڈ کرنا بند کر دیا. تو ان کے پاس وہ ساری جو تھے پراپر ویپنز تھے جو کہ امریکہ سے آئے تھے. اگر ہم بات کریں انڈیا اپنے ویپن خود بنا رہا تھا ایز کمپیئر ٹو یو ایس ویپن، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یو ایس جو ویپنز ہیں وہ اس سے زیادہ پاورفل ہیں، تو اور ان کے پاس اسٹوریج میں بھی تھے، تو وہ اس بیس پہ اپنے آپ کو پاکستان تھوڑا اسٹرانگ سمجھ رہا تھا.
اور جو 1962 کا ڈکیبل تھا، یعنی کہ جو چائنا اور انڈیا کی جنگ تھی، تو اس پر بھی وہ بھی ہوئی تھی، تو پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ انڈیا اس سب چیز سے جو ہے وہ ریکور کرے، اس سے پہلے ہی ہم جو ہے وہ اس پر حملہ کر دیں۔ اب پاکستان جو تھا اس نے کیا کیا تھا، انڈیا کا جو میجر ایونٹ ہے وہ یہ کہ انڈیا کا جو رسپانس ہے وہ چیک کیا تھا ان اپریل 1965، جو کہ کیسے چیک کیا تھا کہ اس نے جو ٹیریٹری تھی مارشی رن آف کچھ بارڈنگ دا عریبین سی ان گجرات، یعنی کہ سندھ والی سائٹ پہ جو بارڈر تھا انڈیا کا عریبین سی کی سائٹ پہ، بالکل ایٹ دا اینڈ میپ میں اگر آپ دیکھیں گے اس چیز پر حملہ کیا تھا اور اسے اپنی ٹیریٹری میں رہ لیا تھا، مارشی رن کا رن آف کچھ کا جو علاقہ تھا اس کو، اور اس پہ انڈیا نے کوئی رسپانس شو نہیں کیا تھا۔ مطلب کہ انہوں نے نہ وار کی، یہ تھا کہ دھمکی دی گئی تھی، لیکن ایک پراپر جو تھا اس چیز پر کوئی انہوں نے اتنے ڈسپیوٹس کا اظہار نہیں کیا۔ تو پھر ان سب کو یہ لگا، پاکستان جنرل حسین کو بھی اور باقی سب کو بھی، کہ بھائی انڈیا یہاں پہ چپ ہو گیا، تو اگر ہم کشمیر میں جا کر اور علاقہ بھی فتح کر لیتے ہیں تو وہ اس پر بھی چپ ہو جائے گا۔ اور یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ایک جو تھی وہ خوشی کی چیز تھی کہ انڈیا کا رسپانس نہیں آیا، وہ ہم اوور کانفیڈنس ہونا بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ اوور کانفیڈنس جو تھے وہ ہو گئے تھے۔ اب یہاں پہ ایک ملٹری کریش بھی تھا، بٹ انڈیا رسپانس واز ویک اینڈ ہیجیٹیٹنگ، یعنی کہ یہی بات ہے کہ یہ جو انڈیا کا رسپانس تھا وہ آیا تو تھا یہ آپ کے پاس مارشی رن آف کچھ والے ایریا پہ، لیکن وہ بہت زیادہ ویک تھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی ہوگا ذرا سا اور وہ چپ ہو جائیں گے، تو ابھی ہم پاورفل ہیں، یہ اوور کانفیڈنٹ یہ ہو گئے تھے، وہی بات۔ اب جو انٹرنیشنل لیول پہ تھا اس ڈسپیوٹ پہ پہلے جو تھا وہ برٹشن جب ہوئے تھے، جب UN والا سارا معاملہ ہوا تھا اور جب درمیان میں سیز فائر لائن کی گئی تھی، تو اس پر بھی دونوں جو تھے وہ مذاکرات کے لیے ایگری کر گئے تھے اس بارڈر لائن پہ، تو انہوں نے کہا تھا اب بھی جو ایشو ہوگا ایٹ دا اینڈ اسے ہم تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ سے آرام سے سالو کر لیں گے، اور جو علاقہ فتح ہو جائے گا وہ ادھر ہی آ جائے گا جیسے لاسٹ ٹائم آیا تھا۔ تو یہ چیز تھی۔ اب وہی بات کہ جو کانفلکٹ تھا، وہ جو رن آف کچھ کا کانفلکٹ تھا، وہ پہلے تو ارائز نہیں ہوا، لیکن وہ بعد میں جب وار کے ٹائم پہ ارائز ہو گیا کہ انڈیا وہ علاقہ لینا چاہ رہا تھا، وہ بھی ایک کانفلکٹ جو تھا وہ بن گیا۔ اب ایک اور چیز، دا پیڈ نو، شاستری کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، اب شاستری جب پاکستان آیا اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں ابھی وہ اسی ٹائم الیکٹ ہوا تھا اور اسے پاکستان ملنے کے لیے بلا لیا گیا، اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ابھی میں پالیٹکس میں آیا ہوں اور اتنے بڑے ڈسپیوٹ کو میں حل نہیں کر سکتا، لیکن ہاں میں جاؤں گا تو ریفرینڈم والی بات ضرور کروں گا، اور وہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جب ادھر گیا، انڈیا گیا، تو اس نے ایک یو ٹرن لے لیا، جیسے ہم کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں، اس نے ایک یو ٹرن لے لیا اور اس بات سے بالکل ہی مکر گیا، اور جو انڈیا میں 365 اینڈ 367 جو تھے وہ آرٹیکل لگ گیا۔ اب 365 آرٹیکل کے تحت جو انڈیا ہے اس پہ جو پریزیڈنٹ آف جو کشمیر ہے اس پہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کا ہولڈ ہوگا، وہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کبھی بھی ختم کر سکتا ہے، جبکہ آرٹیکل 367 کے تحت یہ تھا کہ جو پہلے جو تھا کشمیر کے پریزیڈنٹ کو یا ہیڈ کو پریزیڈنٹ آف اسٹیٹ کہا جاتا تھا، پریزیڈنٹ آف کشمیر کہا جاتا تھا، جبکہ وہ اب اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ نہیں ہوگا، وہ گورنر یا ہیڈ ہوگا، وہ دیٹ آف دیٹ ایریا، دیٹ کشمیر ایریا کا، وہ ایک اسٹیٹ نہیں رہی تھی، یعنی کہ انڈیا نے اس اپنے اندر لے لیا تھا۔ اب جو ہمارے پاس شاستری تھا اس نے کیا کہا تھا آرمی کو کہ وہ جو پوسٹ ہیں ایٹ کارگل، یوری اینڈ ہچ پیر، ان سب کو آکوپائی کر لے۔ اب وہ جو تھی وہ مین جو تھی وہ چوکیز تھی، اور پاکستان جو تھا وہ ان کو جو ہے وہ کھونا نہیں چاہ رہا تھا۔ اب جو 1962 تھا، جیسے وہاں پہ ہوا تھا اور اب بھی کیا ہوا تھا کہ گورنمنٹ کے آگے انڈیا میں گورنمنٹ کے آگے جو تھے وہ سارے جھک گئے تھے، کیونکہ پہلے بھی جب چائنا انڈیا وار ہوئی تھی جو 1962 میں ہوئی تھی، اس میں بھی گورنمنٹ کے آگے رعایا جو تھی وہ چپ کر گئی تھی، جبکہ ان سب کو پتہ تھا کہ یہ جب وار ہوتی ہیں تو عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی لاس ہوگا، اور ہم یہی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر بھی کہ ایک پیسفل لیڈر ہونا چاہیے، لیکن تب بھی جو عوام تھی وہ مان گئی تھی۔
اب جو انڈیا تھا وہ تھریٹ کر رہا تھا اور کشمیر کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہا تھا، اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جو انڈیا ہے وہ اونلی جو روڈ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کشمیر کو جو ہے وہ لنک کر سکتا ہے۔ اب شاستری نے پھر کیا کیا، اس نے امیڈیٹلی آرڈر کیا انڈین آرمی کو کہ وہ کشمیر کو ڈیفینڈ نہ کریں، بلکہ وہ کیا کریں کہ بارڈرز کراس کر جائیں لاہور کے اور سیالکوٹ کے۔ اب یہ کس کے رسپانس میں تھا کہ جو مشن کیا گیا تھا اور آرمی جو فورسز تھی وہ بھیجی گئی تھی پہلے انڈیا میں، تو اس کے رسپانس میں یہ سب کیا گیا تھا۔ اب اس کے اگر ہم اوور آل کانسیکوینسز کی بات کریں تو کانسیکوینسز کیا ہے، انڈر پریشر آف UN جو تھا ایک سیکیورٹی کونسل بنائی گئی، اور اس میں دونوں جو تھے وہ ایگری کیے گئے کہ اب سیز فائر لائن جو ہے وہ کراس نہیں ہوگی، کیونکہ یہ پہلے بھی انٹرنیشنلی سالو ہوا تھا۔ جب آپ تھرڈ پارٹی کو انوالو کرتے ہو تو وہ ایک میجر انوالومنٹ ہوتی ہے۔ پاکستان جو تھا اس ٹائم سیٹو اور سینٹو دونوں کا جو تھا وہ پارٹ تھا، تو اس پہ اس کی طرف سے بھی کیا تھا جو تھا وہ ایک پریشر تھا۔ اب جو اس کے اندر ہم بات کریں کہ نیومرس جو تھا وہ لائف کا بھی جو تھا وہ لاس ہوا تھا، وار جو تھی اس کا کوئی پراپر کنکلوژن بھی نہیں نکلا تھا کہ ہم کہیں کہ کوئی پراپر کنکلوژن نکلا ہو کہ کشمیر کا ایریا آ گیا، اس طرح کچھ آ گیا ہو۔ تو ایسا نہیں تھا کہ علاقہ جو تھے وہ ون نہیں کیے تھے یا ٹیریٹری میں نہیں لی تھی، انڈیا نے بھی لیا، انڈیا نے میجر پورشن لیا، پاکستان نے بھی لیا، لیکن اوور آل اس کا کوئی رزلٹ نہیں تھا، کیونکہ یہ کشمیر ڈسپیوٹ کو سالو کرنے کے لیے تھا کہ وہاں پر وہ کس کے ساتھ مل جائیں۔ اس طرح پاکستان جو تھا وہ اکنامکلی بھی ویک تھا، تو وہ جنگ اتنی کنٹینیو نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح جو ڈیفینس بجٹ تھا اس ٹائم پاکستان کا وہ بھی 80% نہیں تھا، وہ بھی کیا تھا کم تھا۔ انڈیا کو یہ لگتا تھا کہ اس نے اپنا پرائڈ جو 1962 کے ٹائم کھو دیا تھا وہ اس نے واپس حاصل کر لیے، کیونکہ انڈیا کے جو تھیورسٹ ہیں ان کے اکارڈنگ یہ وار جو تھی وہ انڈیا نے ون کی تھی، جبکہ پاکستانی تھیورسٹ کے مطابق ان کے خیال سے یہ وار پاکستان نے ون کی تھی۔ اب اس کا کیا ریزن ہے کہ انڈیا یہ بات اس بیس پہ کرتی ہے کہ انہوں نے زیادہ ایریا جو تھا وہ اپنی ٹیریٹری میں لے لیا، زیادہ آرمی مار گرائی ہے، زیادہ ٹینکر لے لیے، جبکہ پاکستانی تھیورسٹ کے اکارڈنگ جو اسٹارٹ کیا تھا وار کو، تو وہ جو کیا تھا اور وہ ٹیریٹری میں داخل ہوئے تھے پاکستانی جموں کشمیر، وہ ایک پراپر اسٹیٹ تھی جبکہ وہ انڈیا کا پارٹ نہیں تھی، اور وہاں پہ حملہ کرنے سے یا وہاں پہ فورسز بھیجنے سے، وہاں پہ آپریشن بھیجنے سے انڈیا کا جو مدل دخل تھی وہ نہیں بنتی تھی، جبکہ انڈیا نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ لاہور کے جو علاقہ ہے وہاں پر اٹیک کیا جو کہ پاکستان کی ٹیریٹری تھی، اور پاکستان نے وہاں پر ان ایریاز پہ جو پاکستان کے تھے جہاں پر انہوں نے اٹیک کیا وہاں پہ ان کی فورسز نہیں جمانے دی۔ تو ان دیٹ سینس کہتے ہیں کہ پاکستانی تھیورسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وار ہم نے ول کی، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے کہ کس نے زیادہ ٹیریٹری ون کیا سارا کچھ، تو وہ انڈیا کے پاس ہی تھی۔ اور جو جو انفلیٹرز تھے، یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں جو انٹیلیجنٹ تھے، IB والے تھے، یہ سب کچھ تھے جو وہاں پہ سرچ وغیرہ کر رہے تھے، تو وہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو کشمیریز تھا ان کا بھی سپورٹ جو تھا وہ پراپر جو تھا انہیں ریسیو نہیں ہوا تھا۔ انڈین جو مسلم تھے انہوں نے سپورٹ کی تھی وار کو، اور وہ مسلم سولجر کے طور پر بھی ایکٹ کیے تھے، لیکن پراپر ایک جو تھی وہ انوالومنٹ نہیں تھی، کیونکہ اس پر انڈین فورسز کا جو ٹیرر تھا وہ زیادہ تھا۔ شاستری جو تھا وہ ایک نیشنل ہیرو بن گیا تھا، ایک ڈومینیٹنگ فگر بن گیا تھا، کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا تھا یہ وار ہم نے جیت لی ہے، ہم نے اپنا پرائڈ واپس لے لیا، ایکسیکٹرا یہ سارا کچھ۔ اب جو سیز فائر ایگریمنٹ تھا وہ بھی سوویت یونین کے انڈر جو تھا وہ لا لیا گیا تھا، اور انہوں نے تھرڈ پارٹی انوالومنٹ کی تھی جو کہ تاشکنت کے جس کو ایگریمنٹ کے طور پہ ہم کہتے ہیں۔ جنرل جو ایوب خان تھے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، اور جو شاستری تھے انہوں نے 4 جون 1966 کو سائن کیا تھا تاشکنت ڈیکلریشن۔ وہ نیچے میں ڈیٹیل میں بات کرتی ہوں کہ اس میں کیا تھا، جس میں بہت سائڈس جو تھی وہ ایگری کر گئی تھی کہ ہاں بھائی وار ختم ہے، اپنی فورسز ہم جو ہے وہ واپس لے لیں، اینڈ دیٹ وہ نیچے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔
اچھا اگر ہم اس کے اب انالیسس کی بات کریں اوور آل تو کیا ہوا تھا ان دا اینڈ آف اے وار کیا کہ انڈیا کے حق میں اس کو لیا گیا کہ انڈیا نے جیتا ہے کیونکہ انڈیا نے وار کیا تھا 1920 اسکوائر کلومیٹر آف ٹیریٹری جبکہ پاکستان نے کی تھی 540 اسکوائر کلومیٹر. اب اگر سولجر کی بات کی جائے 2862 انڈین سولجر ور کلڈ جبکہ پاکستان کے کتنے سولجر کا لاس ہوا تھا 5800. انڈیا نے 97 ٹینک جو تھے وہ لاس کیے تھے جبکہ 540 جو پاکستانی ٹینک تھے وہ ڈسٹرائڈ بھی کر دیے گئے تھے اور اس کو کیپچر بھی کر لیا گیا.